अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर के मामला पर बात होती है और आज भी हम बात करेंगे। जो आज से पहले तो यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हुई, उस तकरीर के बात करेंगे। और फिर एक बहुत और अफसोसनाक, निहायत अफसोसनाक खबर जिसकी तस्दीक हो गई आज दिन में, वो ये कि हिजबुल्लाह जो कि एक फ्रीडम फाइटिंग पार्टी थी, एक लेबनान में बेस्ड थी, फलस्तीनियों के हक के लिए, लेबनान की हिफाजत के लिए, मुसलमान दुनिया के हवाले से उसने आवाज उठाई थी, उसने एक अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था। और उसके जो लीडर हैं नसरुल्लाह साहब, वो 32 साल वो लीडरशिप करते रहे इस पार्टी की और एक स्ट्रेटेजिक थिंकर समझे जाते थे। लेकिन इस वक्त दुनिया को जो सामना है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, और जो दुनिया देख रही है जिस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं, असैसिनेशंस की जा रही हैं, इजराइल इज लीडिंग द चार्ज ऑन दैट। और उसी हवाले से आज एक यही अफसोसनाक खबर कि हिजबुल्लाह के लीडर को शहीद कर दिया गया है। इस शहादत के नतीजे में खित्ते पर और खास तौर पे फलस्तीनी मामलात पर ईरान के जो पोजीशन है उस पर क्या असर होता है, उस पर बात करेंगे। और फाइनली जो बैनुल अक़वामी सतह पर डेट की बात हो रही है IMF की, उस पर नाज़रीन ये जो हम बैनुल अक़वामी हवाले से बात करेंगे, इस पर हमारे साथ वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स पाकिस्तान की इंटरनेशनल अफेयर्स को जो समझ, हु हैज बीन अ पार्टिसिपेंट और an active participant and has led Pakistan's टीम अमेरिका में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और यूके में, डॉक्टर मलिया लोधी साहबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तो अगर हम शुरू कर दें, इससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, ये बताइएगा जो हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप की असैसिनेशन हुई है, आप उसको कैसे देख रही हैं? नसीम, मेरा ख्याल है कि इस शहादत के बाद अगर इज़राइल, जिसने कि ज़ाहिर है ये हमला करके शहीद किया उन्हें, अगर इज़राइल का ये ख्याल है कि इससे हिजबुल्लाह की जो तंजीम है जिसके हज़ारों मेंबर हैं और हिमायती उससे भी कहीं ज़्यादा हैं, कि वो मूवमेंट उससे ख़त्म हो जाएगी और वो हक़ के लिए, फ़लस्तीनी हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये ज़रूर है कि ये एक सेटबैक है हिजबुल्लाह के लिए कि उनका जो टॉप लीडर है वो इस तरह से शहीद हुआ। लेकिन इनसे पहले भी इनके जो प्रीडिसेसर थे, इनसे पहले जो लीडर थे हिजबुल्लाह के, उनको भी इजराइल ने शहीद किया था। तो क्या हुआ उसके बाद? क्या हिजबुल्लाह ख़त्म हो गई? क्या उसकी मूवमेंट वहीं ख़त्म हो गई? नहीं, बल्कि वो चलती रही, ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, स्ट्रॉन्ग हुई। तो हाँ, ये ब्लो है हिजबुल्लाह के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह रीग्रुप करेगा। और अभी भी उन्होंने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी जंग इजराइल के खिलाफ जारी रखेंगे, और एक नए लीडर का भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उसका इंतखाब कर लिया है। अच्छा, ये बता के ये आप दुरुस्त फरमा रही कि पहले भी इस तरह हुआ है और शहीद किए गए हैं लीडर्स, लेकिन अगर आज के हम हालात देखें जिसमें पिछले मेरा ख्याल है 100 घंटों में इन्होंने इनके मिलिट्री लीडर्स भी शहीद किए हैं, और साथ जैसे गाजा में बर्बरियत बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं उसमें स्पीड, और ऑल आउट अटैक ऑलमोस्ट ये लेबनान पे भी कर रहे हैं। तो ये हालात और ज्यादा मुश्किल नहीं कर रही फलस्तीनियों के लिए और लेबनान के लिए? ये ज़रूर है नसीम, आप ठीक कह रही हैं कि इससे सूरत हाल और बिगड़ती जा रही है पूरे खित्ते के लिए बल्कि। लेकिन असल मेरा ख्याल है डिलेमा अब होगा ईरान की लीडरशिप के लिए, इसलिए कि ईरान का जो क्लोजेस्ट एलाय है हिजबुल्लाह, उसके लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया, और इतना ज़्यादा प्रेशर अब वो दबाव डालते जा रहे हैं इजराइल हिजबुल्लाह पे। तो अब देखना ये है कि ईरान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। आपको मालूम है कि हाल ही में जब ईरान के नए सदर न्यूयॉर्क में थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इजराइल चाहता है कि ईरान को घसीटे एक जंग में, जो कि ईरान नहीं चाहता।
تو ایران تو کافی عرصے سے ان کو پتا ہے، انہوں نے یہ بالکل کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے جو کہ بار بار اسرائیل سیٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ایران کود پڑے اور اس کے بعد پھر اسرائیل امریکہ کو بھی اپنے ساتھ لا کے وہ لوگ اکٹھے حملہ کریں ایران پہ۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایرانین لیڈرشپ جو ہمیشہ بہت ہی وزڈم سے چلتی ہے، اور یہ نئے جو صدر ہیں وہ تو ایک ریفارمسٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ایران کی طرف سے کوئی اس قسم کا رد عمل آئے گا جس سے کہ صورتحال جو ہے وہ فردر ایسکیلیٹ ہوگی یا بگڑے گی۔ لیکن ایران پہ دباؤ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب ان کو بھی دینے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کس قسم کا جواب دے سکتے ہیں بغیر ایک خطے کی جنگ کو چھڑے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اکتوبر کی تاریخ پھر سے ہمارے سر پر ہے، یعنی 1 سال ہو جائے گا جو کہ الیکسا سٹارم جسے کہا جاتا ہے فلسطینیوں نے جو لانچ کیا تھا۔ اس کے بعد ایز وی اسپیک ڈاکٹر صاحبہ لگ رہا ہے جیسے جو ایک ریزسٹنس کا اور ڈیفائنس کا ایک پورا سٹرکچر جو سیٹ اپ ہوا تھا اس خطے میں، ان اسپائٹ آف اسرائیل کی اس کی جو ملٹری مائٹ ہے اور ٹوٹل سپورٹ ہے امریکہ سے اور یو کے سے اور بہت سے ویسٹرن ممالک سے اور انڈیا سے، تو وہ جو سپورٹ ہے اور اسرائیل کے جو اپنی ایک اگریسو اسیسینیشن جو اور جینوسائیڈل پالیسی ہے، وہ اس کو اتنا بڑھاوا ملا ہے، وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، فلسطینیوں کے 50,000 سے زیادہ شہید کر دیے ہیں، اور کسی قسم کی آئی ریپیٹ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے علاوہ جو فلسطینی ریزسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ تو آپ کیا دیکھتی ہیں، کیا جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گی کہ گیون یور اون ایکسپیرئنس کہ کیا گلوبل سین میں کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا بس یہ بات ہی ہوتی رہے گی اور اسرائیل اپنی جو ایلیمینیشن کا پروسیس ہے اس کو جاری رکھے گا؟ دیکھیں نسیم، آپ نے کافی اہم چیزوں کی نشاندہی کی۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اسرائیل جس طرح سے پچھلے 11 مہینے سے جس قسم کی بربریت کر رہا ہے اور جس قسم کی ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈل جنگ کی انہوں نے اور کرتے جا رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہ کر سکتے تھے اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی ان کے پاس۔ بلکہ امریکہ تو تھرو آؤٹ دس کانفلکٹ اسلحہ بھیجتا رہا ہے، اور حال ہی میں انہوں نے ایک 8 بلین کے قریب کا فردر اسلحہ اناؤنس کیا ہے ایک ایسے وقت پہ جبکہ اسرائیل نے 2 فرنٹ کھولے ہوئے، ایک غازہ میں اور ایک لبنان میں۔ تو امریکہ کے بغیر تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو کر رہے ہیں، اول تو یہ۔ دوسرا یہ کہ باقی مغربی ممالک بھی اس میں کمپلیسٹ ہیں، سوائے 2-3 ملکوں کے جنہوں نے واقعی فلسطینی کاز کو سپورٹ کیا ہے اور بلکہ فلسطینی ریاست کو تسلیم بھی کیا ہے، ریکگنائز بھی کیا ہے۔ باقی بھی ویسٹرن ملکوں سے ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈز۔ ایک طرف سے یوکرین پہ وہ رونا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہاں سویلین ٹارگٹس کو روس جو ہے وہ سویلین ٹارگٹس پہ کر رہا ہے حملہ، اور ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ جب فلسطین میں ہم آتے ہیں، غازہ میں آتے ہیں، تو وہی جو اصول ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں نہیں اپلائی کرتے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے اس کا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہاں، یہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ فلسطینیوں کے لیے 1948 کے بعد یہ سب سے ڈارک اور طویل اور اندھیر کا چیپٹر ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز جو تاریخ سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آکیوپیشن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، بہت ظلم ڈھاتی ہے، بہت کرولٹی کرتی ہے، لیکن وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتی، چاہے اس میں سال لگ جائیں، چاہے اس میں ڈیکیڈز لگ جائیں، کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے حملے کر کے ادھر ادھر ملکوں پہ ان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کر کے فلسطینیوں کو اس طرح سے قتل و غارت کر کے ان کو اس سے سیکیورٹی مل جائے گی، تو سیکیورٹی تو نہیں ملے گی انہیں، بیکاز جو وہ کر رہے ہیں اس سے ان کے جو انیمیز ہیں، جو ان کے خلاف ہیں، وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں خطے میں۔ تیسری چیز میں جو کہوں گی، آپ ہی کے سوال سے یہ بات نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت مایوس کن ہے عرب دنیا کا جو کانڈکٹ، میں کہوں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹس بار بار دی، پھر کچھ ایکٹیویٹی بھی دکھائی سفارتی فرنٹ پہ،
لیکن عملی طور پہ انہوں نے کچھ ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ وہ اسرائیل کو روک سکتے اس جینوسائڈ سے، یا کم از کم کاسٹ جو ہوتے ہیں وہ ریز کر سکتے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کا۔ اس وقت تو لگتا ہے کہ اسرائیل کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر رہا، لیکن اپنی جارحیت جاری رکھ رہا ہے۔ تو آگے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے خطے میں اب صورتحال جو ہے، خطرات ظاہر ہے ایک ریجنل کانفلکٹ کے بڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم ایک ریجنل کانفلکٹ دیکھیں گے یا کوئی اور صورتحال ڈیولپ ہوگی؟ بریک کے بعد آتے ہیں، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب ہیں جی۔ اب ریجنل کانفلکٹ کی طرف اگر آپ آئیں، آپ بالکل بہت واقف ہیں خطے کے جو عرب ممالک ہیں ان سے، تو لگتا یہ رہا ہے کہ حالانکہ اسٹریٹ کا جو اسٹریٹ وائس واز ویری کلیئر کہ بھئی فلسطینیوں کی مدد کی جائے، لیکن جو ریاستی تمام قوتیں تھیں انہوں نے اپنے جس میں انہوں نے اپنا کیلکولیٹ کیا بھلائی، اس پر وہ قائم رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جیسے اگر انڈیا میں انڈینز نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کہتے ہیں کہ کچھ لاکھ ڈومیسائلز دے دیے کہ وہاں ایتھنک ریموول، ایتھنک کلینزنگ کمبائن کریں، وہی اسرائیل اب کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 1948 کی بات کی، the kind of massacre we are seeing now، یہ تو وہ جو کہتے تھے کہ a land with no people will be given to a people with no land، جو زائنسٹ ایک تھا سوچ تھی اور ایک ان کی موٹو تھی، تو وہ تو اب اس دور میں 21ویں صدی میں پوری کر کے دکھا رہے ہیں، اور اس کو روکنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ماڈرن ہسٹری میں اس قسم کا قتل و غارت ہوا ہو، اس قسم کا جینوسائیڈ ہوا، جو کہ ہم ٹیلی ویژن پہ روزانہ دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہم اس قسم کے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جو کہ واقعی ہلا کے رکھ دیتے ہیں انسان کو۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، جو روک سکتا ہے وہ روکنا چاہتا ہی نہیں ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے اور سن سکتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے 11 مہینے سے اسرائیل کو ایک لائسنس دیا ہے کہ انہوں نے اپنی یہ جنگ جاری رکھی ہے، اور وہی جس کا آپ نے بھی مینشن کیا، تذکرہ کیا، جس قسم کی ایتھنک کلینزنگ وہ کر رہے ہیں، پوری ایک نیشن کو ایلیمینیٹ کرنے، اناہیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعی اس کا ماڈرن ہسٹری میں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، اور اتنی تعداد میں لوگوں کا شہید ہو جانا، بچوں کو مارنا، بیبیز کو جس طرح سے ہسپتالوں پہ اٹیکس کرنا، ہر قسم کا جو انٹرنیشنل لا ہے یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اس کو اسرائیل نے ڈیفائی کیا ہے اور وائلیٹ کیا ہے، لیکن اسرائیل ہیز ناٹ پیڈ دا پرائس یٹ۔ بٹ میں سمجھتی ہوں کہ ریزسٹنس جو فلسطینیوں کی طرف سے ہے، یہ ڈارک چیپٹر ضرور ہے ان کے لیے، لیکن ان کی ریزسٹنس آگے جا کے بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ دس از دا لیسن آف ہسٹری۔ تاریخ میں کوئی آکوپیشن کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو شروع ہوا معاملہ الیکٹرانک وارفیئر کا، اور جو ہم نے اس کی سب سے پہلے آئی گیس کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ سب سے پہلے اس کے جو السٹریشن ہم نے دیکھی جو یہ جو پیجرز ایکسپلوڈ ہونے شروع ہوئے ان لیبنان، جو اسرائیلی کہتے ہیں اسرائیل از لنک ٹو دس، اس کے بعد اور بھی ایکسپلوژنز ہوئیں۔ تو یہ والا ڈائمینشن جو ہم دیکھ رہے ہیں ایٹ پلے ان وار، تو یہ تو معاملات کو اس سمت لے جائے گا کہ بہتوں کو بے بس کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ جو نیا پہلو ہے جنگ کرنے کا، یہ واقعی بہت خطرناک ہے۔ ویسے تو اسرائیل کافی عرصے سے ٹیلی فون کے ذریعے ایکسپلوژنز کرتا رہا، تو یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ 1970
اس ڈیکیڈ میں انہوں نے کسی فون کے ذریعے ایک ایکسپلوژن ضرور کیا تھا. لیکن اب جس طرح سے وہ کر رہے ہیں جو کہ سائبر اٹیکس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جس کو آپ الیکٹرانک کہہ رہی ہیں، پلس یہ کہ وہ جو پیجرز لیبنان پہنچنے سے پہلے ہی اس میں ایکسپلوسیو ڈال دیے گئے. ہاں، یہ ایک نیا ڈائمینشن ہے جنگ کا، اور اس پہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ریگولیشن نہیں ہے. اور آپ ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں کہ کسی مغربی ممالک، کم از کم میں نے نہیں سنا، کسی مغربی ممالک نے کنڈیم نہیں کیا اس کو، یہ جو پیجر ایکسپلوژنز تھے. حالانکہ یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے، لیکن کسی نے نہیں یہ کہا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی مغربی ملک نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹ کہا. تو اب آپ ان کا دوغلا پن دیکھ لیں نا مغربی دنیا کا. جی آواز آپ کی رک گئی ہے ملین. ہلو. ہاں نہیں، I completed it. سوری. تو جی تو مسئلہ یہ کہ اب پھر یہ تمام معاملات ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا بڑھیں اپنے پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی اس پر، تو انہوں نے تو باتیں سب کہیں، کشمیر کا بھی کہا، جینوسائیڈ ان اسرائیل کی بھی بات کی، اور ڈیتھ ٹریپ کی بھی بات کی. تو اس تقریر پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نسیم، آپ بھی کور کرتی رہی ہیں، بلکہ آپ خود بھی جا چکی ہیں یو این جنرل اسمبلی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، تو ہر سال جو بھی ہوتا ہے وہاں جا کے تقریر کرتا ہے. تو یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے تقریر کی. دوسرا یہ کہ یہ تقریر ہمیشہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، بلکہ پاکستان کی فارن پالیسی پرائرٹیز کو سٹیٹ کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ایک بہت ہی وائڈ رینجنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آف پاکستان فارن پالیسی. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ کمپیئر ٹو پریویس اسپیچز بائی ادر لیڈرز آف پاکستان، مجھے تو یہ بڑی کمزور سی اسپیچ لگی. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے فوکس کیا فلسطین پہ اور مقبوضہ کشمیر پہ، وہ تو کرنا ہی تھا، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی لیڈران نے ہمیشہ فوکس کیا ہے مقبوضہ کشمیر پہ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ فوکس کیا ہے. لیکن مجھے اس اسپیچ میں کوئی خاص اتنا کانٹینٹ نظر نہیں آیا، اور ڈیلیوری میں بھی بہت ہی کمزور ڈیلیوری تھی. سو میں تو I was very disappointed by the speech. جی تو مثلاً کیا اور باتیں ہو سکتی تھی that would have made it more emphatic or more relevant for us? I think to come up with actual recommendations. مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے جو نمائندے تھے، جنہوں نے وہاں لیڈرز جو تھے، جنہوں نے اسپیچز کی، مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں. تو جب جو گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر کی بات ہوتی ہے، جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا تھا، تو اس پہ لیڈران نے ریکمنڈیشنز کی ہیں، پروپوزلز دیے ہیں، آئیڈیاز دیے ہیں. اس اسپیچ میں ایک بھی آئیڈیا نہیں تھا کسی چیز پہ بھی. اور میں سمجھتی ہوں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ہی پرفنکچری سا تھا، یعنی کہ مختصر سا یعنی کہ اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن اس میں کوئی خاص میں نے وہ نہیں دیکھا جو کہ آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جس کی آپ کہیں کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی شاید بے خبر تھا. تو مجھے تو نہیں لگا کہ اس میں کوئی خاص ایفرٹ کیا گیا. اور پھر وہ نظم انگریزی کی پڑھنا، وہ تو بہت ہی عجیب سی چیز تھی. وہ نظم ہی بڑی عجیب سی تھی. بھئی انگریزی کی نظم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان ہماری کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے؟ ہمارے غالب نہیں ہے؟ ہمارے علامہ اقبال نہیں ہے؟ آپ اپنی ٹریڈیشن کو نہیں سامنے لے جا سکتے؟ پتہ نہیں کس کی نظم تھی. اس کا تو نام بھی نہیں لیا، میرا خیال ہے کوئی نامور شاعر بھی نہیں تھا. لیکن کتنا وقت ضائع کیا انہوں نے ایک انگریزی نظم پڑھ کے، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور مطلب بھی نہیں تھا. جی کشمیر پہ جی میں نے بھی سنی تقریر، مجھے لگا کہ کشمیر پہ ہی واز پریٹی امفیٹک، اور انڈیا کے حوالے سے بھی جو کہنے کی ضرورت تھی کہا. اور یو این میں میرا خیال ہے
यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल को मिले तो उनको उन्होंने कहा कि आप रेजोल्यूशन जो है इम्प्लीमेंट करें. ऑल्दो आई थिंक आप व्हेन यू वर देयर एज द पीआर एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत सालों के बाद एक्चुअली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हुई थी कश्मीर पे. तो कश्मीर के हवाले से ये फोरम था कि उस पे ज्यादा बात हो सकती थी और व्हाट ही सेड वाज इनफ. नो, आई थिंक बहुत ज्यादा बात जरूर हो सकती थी. और फिर ये कहना कि जी सेक्रेटरी जनरल से कहा है कि आप इस पे अमल करवाएं, वो तो नहीं अमल करवा सकते ना. अमल करवाने के लिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स बैठे हुए, तो उनके बारे में भी तो कुछ कहना चाहिए था ना. इनको कहना चाहिए था, कम से कम निशानदेही तो करनी चाहिए थी कि ये अगर रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुए कश्मीर पे, उसकी वजह क्या है, कौन है जो कि रुकावट बनता रहा है और अब भी बनता है. और फिर ये कि कुछ तो नए आइडियाज देने चाहिए. एक स्पेशल एनवॉय फॉर मकबूजा कश्मीर कि यूएन को एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहिए जो कि वाकई इस डिस्प्यूट को आगे लेके जाए और मीडिएट करे. तो देखिए, आइडियाज की कभी कमी नहीं होती, मगर जो थिंकिंग लीडर्स होते हैं ना, तो वो फिर आइडियाज की तरफ जाते हैं, सिर्फ रेटरिक की तरफ नहीं जाते. इसमें कोई खास चीज थी नहीं. इतनी बात तो कश्मीर पे सभी करते हैं. तो मैं नहीं समझती कि इसमें इस स्पीच में कोई खास जान थी. आप कह रही हैं इसमें ज्यादा ज्यादा जैसे आपने फरमाया आइडियाज होने चाहिए थे. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का.